अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब अहमद है और जी मैं कोयटा में रहता हूँ। कोयटा से मेरा ताल्लुक़ है और क्या कहते हैं कि ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आजकल मुझे बहुत तंग किया जा रहा है एक फ़्रॉड केस के ऊपर। तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हैरान हूँ कि सब सोए हुए हैं। मतलब कोई भी इस तरह का कोई इदारा नहीं है जो उनको उस एक कर्नल साहब हैं रिटायर्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसीब अहमद है वल तारिक महमूद। हम लोग कोयटा में रहते हैं और जी मेरे वालिद साहब हम सब कोयटा से हैं। कास्ट मेरी जदून है और हम लोग मतलब काफ़ी अरसे से कंप्रेसरों का जो मिस्त्री का काम होता है वो कर रहे हैं कोयटा में ही। हमारी इधर वर्कशॉप है तोगी रोड के ऊपर, कदीर उस्ताद कंप्रेसर के नाम से सब जानते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आजकल जो मेरे साथ हो रहा है फ्रॉड केस हुआ मेरे साथ, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो इदारे हैं वो क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और जो मैंने जो शादी की थी पहली, मुझे मेरे ससुर है रिटायर्ड कर्नल एहतशाम जंजुआ साहब, जो कि ताल्लुक़ रखते हैं पिंडी से। पिछले 15-20 सालों से वो कोयटा में हैं। उन्होंने दूसरी शादी कोयटा में की। पहली शादी उनकी हुई है आपका पिंडी में और दूसरी शादी जो है वो इनकी इधर हुई है, क्या कहते हैं, कोयटा में मैम शादिया है गैरिजन में। वो हैं अपना टीचर हैं गैरिजन में, उनके साथ हुई है। पहली बीवी से इनको तकरीबन जो हैं वो एक भाई और 3 बहनें हैं और दूसरी बीवी से इनको सिर्फ 3 बेटे हैं कोयटा वाली से। ऐसा हुआ कि साल 2022 9 जून को ये मेरी वालदा को कितनी टकरे। मेरी वालदा का था मैरिज ब्यूरो, ठीक है जी। मेरी वालदा का मैरिज ब्यूरो था, तो उस वक्त वो कर रही थी। अभी तो वो थोड़ी ओल्ड हो गई, इस तरह वो काम नहीं करती। तो ये कितनी इनको किसी पार्टी ने मिलाया मेरी वालदा से कि इनको रिश्ता चाहिए अपनी बेटी के लिए। इनकी एक बेटी, बड़ी बेटी शादीशुदा है जो कश्मीर में होती है, उनके हस्बैंड दुबई में होते हैं। और 2 बेटियां जो हैं इनकी इधर होती हैं अपना कोयटा में। वो पिंडी से आई हैं, 3 साल हुए इन्होंने ये बात की। तो मेरी वालदा ने इनको एक रिश्ता बताया, तो वो रिश्ता इनको एक 2 रिश्ते के एक रिश्ता बताया कि उनको अच्छे नहीं लगे। इन्होंने बोला वो बड़े गरीब टाइप के लोग थे, तो मुझे इतना भी ऐसा भी घराना नहीं चाहिए। तो आपको पता है कोई कर्नल किसी मिस्त्री को बेटी क्यों देगा, पहले तो आपको ये सोचना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि जी वालदा को बोलते हैं कि मेरी ये जो दूसरी बेटी है ताबीर जिसका नाम है, ये थोड़ी क्या कहते हैं वो है, मतलब शादी है, सिंपल है, मैट्रिक तक पढ़ी है, तो इसके लिए मुझे एक नॉर्मल एवरेज गिराना चाहिए। और हम लोग भी मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास से हमारा तारुक है। तो करते करते इन्होंने मेरी वालदा को पकड़ना शुरू कर दिया कि मतलब आप की बोल चाल, आपकी मतलब हिसाब किताब अच्छा लग रहा है, पीछे बैकग्राउंड, तो आपके बच्चे क्या करते हैं। तो मेरी वालदा ने इनको बोला कि जी मेरे 3 बेटे हैं, अभी एक बेटा 2020 में जो है ब्यूटम से फारिग हुआ है जी। तो मैं कह रहा था कि इनकी 2 बेटियां थी, तो उनके लिए रिश्ता इनको चाहिए था। और मेरी वालदा को बोलते हैं कि जी आपके बेटे क्या करते हैं। और वालदा ने बोला अभी एक बेटा ब्यूटम से फारिग हुआ है 2020 में, तो अभी उसका इरादा नहीं है शादी मादी का। इन्होंने बोला नहीं आप, इन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया मेरी वालदा को, कर्नल साहब ने, कर्नल एहतशाम जंजुआ साहब ने, उनकी मिसेस ने, कि आप अपनी बेटा हमसे मिलाएं। तो मेरी वालदा ने बोला वो इंटरेस्टेड नहीं। उन्होंने फिर मुझसे बात की कि हसीब आप क्या बोलते हो। मैंने बोला अम्मा मैं अभी कुछ करना चाहता हूँ, वैसे ही हम लोग मिस्त्रियों वाला काम करते हैं, मतलब हमारे वर्कशॉप है, तो क्यों ना अपने फ्यूचर को सेट करके इस चीज़ पे आया जाए। तो फिर अम्मी मेरी खामोश होगी। इनके फिर 2-3 कॉल आई, इन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया। तो अम्मी ने फिर मुझसे बोला कि हसीब तू क्या बोलता है। उस वक्त मेरी एज जो थी वो 25 थी। तो मैंने फिर मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं वीडियो डालता था, अभी वो चैनल थोड़ा बंद हो गया। तो मैंने ना जानबूझ के जो गंदे कपड़ों में, जिस तरह मिस्त्री पाकिस्तानी, आपको पता है मिस्त्री किस तरह होते हैं, मैंने जानबूझ के इनको उस तरह की वीडियो सेंड की कि मतलब कि कर्नल साहब खुद देखेंगे मैं इतना गंदा हूँ और वो मतलब इनकार कर देंगे। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि कर्नल साहब इम्प्रेस हो गए जी। मैं हैरान हो गया। मैं बोला कोई कर्नल इतने गंदे मिस्त्री को अपनी बेटी क्यों देगा।
پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی میں آپ سے بیٹے سے ملے. پھر یہ ہماری ورکشاپ آئے. ہماری ورکشاپ ابھی تھوڑی ہم نے سیٹ کی ہے جو ہمارے حساب سے سیٹ ہے, لیکن دنیا کی سب سے بہت گندی ہے. اس وقت تو بہت گندی تھی جب ہماری ورکشاپ پہ آئے. یہ آ کے تھڑے پہ بیٹھے, مطلب آ کے نا ہمارے, کیونکہ وہ اس طرح کی ورکشاپ نہیں ہے, تھڑا ہے, ادھر آ کے یہ بیٹھے اور انہوں نے ایسے دیکھا اوپر نیچے. تو کہتے ہیں یہ آپ کی ورکشاپ. جی وہ آپ کو تو پرانے زمانے 1996 کی اس کی دیواریں ہیں. وہ بھی میں بتاتا ہوں, انہوں نے پچھلی رپورٹ استغاثہ کی, اس میں لکھا کہ میں نے ان کی ورکشاپ کی اپ گریڈیشن کے لیے ان کو پیسے دیے. میری آپ میں سے کوئی بھی آ جائے توگی روڈ کے اوپر, توگی روڈ پہ آ جائے, میری ورکشاپ کو دیکھ لے اور بتا دے اس میں اگر ایک اینٹ بھی نہیں لگی ہو اپ گریڈیشن ہو. اچھا جی, پھر انہوں نے کیا کیا جی, آئے ہماری ورکشاپ کے اوپر, دیکھ کے گئے, مجھے دیکھا. میں وہی اپنا جو مستری پاکستان کی جس حالت میں ہوتے ہیں, ابھی بھی میرے ہاتھ کھالے ہیں, آپ دیکھ لیں. تو انہوں نے اگلے دن پھر ہمارے گھر آنے کا انسسٹ کیا. گھر آئے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے, ان کی فیملی آئی, ان کے بھائی بہن آئے لڑکی کے, صحیح ہے نا. اس کے بعد جی کیا وہ لڑکی نہیں لے کے آئے تھے یہ لوگ. اس کے بعد انہوں نے پھر ہمیں بلایا, ہم گئے. تو انہوں نے اپنی جو بیٹی تھی جس کی مجھ سے شادی کی, تعبیر احتشام, وہ انہوں نے سامنے لا کے بٹھائی کہ میں پسند کروں. آئی وہ بیٹھی سامنے, جس طرح مطلب کافی فاصلے پہ, نہ میری بات اس سے کروائی, مطلب کچھ بھی نہیں. میری والدہ اور والدہ نے اسے 4 سوال کہ اس نے بس ایسے نارمل جس طرح اس کو سکھایا ہوتا ہے کہ سر ہلایا کہ جی مطلب کہ ایسے سر ہلایا کہ, وہ بولا ٹھیک ہے. کیونکہ بار بار اس کو سادی پوری فیملی نا, ان کے ماموں, ان کے چاچا, مطلب چاچا تو نہیں تھے, جو ان کی سیکنڈ وائف ہے نا مس شادیہ جو گرسن میں تھی, ان کے پورا خاندان شادی میں بھی صرف وہی لوگ آئے تھے. اور انہوں نے کوئی اپنے جو ہے نا لوگ شادی میں بلائے نہیں. ہمارا پورا خاندان آیا جس کے ہمارے پاس ویڈیو پروف ہیں, اور آپ ویڈیو دیکھیں گے اس میں ہمارے ماما چاچا سب ناچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہمارے لیے تو خوشی کا موقع تھا, میں بڑا بیٹا ہوں تو پہلی شادی تھی. اچھا جی, پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اچھا ہماری جو ویڈیوز تھی اس میں پورا ہمارا خاندان انوالوڈ ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنا مجھے ہمارے گھر آ گئے مٹھائی کا ٹوکرا لے کے. جی 2 دن میں مٹھائی منہ میں آ گئی کہ جی ہمیں آپ کا لڑکا پسند ہے, یہ وہ ہے. تو بس ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ یار میں تھوڑا سا بیٹم سے میں گریجویٹ تھا, اور ساتھ میں اپنے یہ والد کا جو کام نہیں یہ سنبھالتا تھا. تو میں سمجھا کہ شاید وہ ایک عنصر ہو سکتا ہے کہ یار یہ پڑھا لکھا بھی ہے اور ساتھ ٹیکنیکل کام بھی کرتا ہے, تو اس وجہ سے مجھے یہ رشتہ دے رہے ہیں. تو ہاں وہاں ہو گئی جی. پھر ٹائم مانگا ہم لوگ, انہوں نے مجھے یہ بولا کہ ہماری جو بیٹی ہے وہ میٹرک پاس ہے, تو آپ اس کو کبھی تانا نہیں دینا کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہو. اور وہ بہت سمپل سی ہے. میں بولا جی ہمارے خاندان میں بھی ہیں اس طرح, پاکستان میں تو آپ کو کافی گھرانوں کا ہوتا ہے, خاص کر پشتون گھرانوں میں, کہ کوئی پڑھائی کا وہ والا حساب نہیں ہوتا. ہم لوگ بائی کاسٹ میں جدوں, اور ہمارا جو رہن سہن ہے نارمل جو جس طرح ہوتا ہے پاکستان کے لوگوں کی طرح, مڈل کلاس فیملیز کی طرح. تو انہوں نے جی پھر میں نے ٹائم مانگا انہوں نے ان سے کہ مجھے ذرا مطلب اوپر کے پورشن بنانے کے لیے نا کچھ ٹائم وقت دے دیں مجھے. تو کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو تو ابھی وہ بڑا ہوا تھا, تو خودداری والا معاملہ تھا کہ کچھ کرنا ہے ایسے مطلب گندے طریقے سے. نیچے ایک ہی وہاں کمرہ, مطلب 3 کمرے تھے ہمارے پاس, یہ 3 کمرے ابھی اوپر بنائے, اس کو 1.5 سال ہو گیا, اور نیچے بنائے. ٹھیک ہے جی, میں نے بولا مجھے ذرا اوپر میں نے اپنا بنانا ہے کمرہ وغیرہ, تو اس کے لیے مجھے آپ وقت دے دیں. انہوں نے جی بڑا سوچ, پھر یہ نیچے آ گئے, میری والدہ کا کمرہ مانگنے لگ گئے کہ بھئی آپ کی میں نے بولا میں نہیں, مطلب یہ والدہ کا کمرہ کیسے مطلب دے سکتا ہوں نا, میرے والد والدہ کا کمرے میں ان کو کیسے تنگ کر سکتا ہوں. تو وہی نارمل ایک ایوریج لڑکوں کی طرح جی میں نے بھی 6 مہینے ہو گئے, اور ہمارے پاس کوئی اکاؤنٹ نہیں, کوئی بینک بیلنس نہیں, وہی جو مزدوریاں کر کر کے جو میں بنا رہا تھا پورشن. ٹھیک ہے جی, تو 6 مہینے بعد یہ ناراض ہو گئے, کہتے ہیں جی آپ نے تو اس میں, اچھا اس دوران ملنا ملانا کچھ بھی نہیں, پوری 1 سال یہ مجھے اس کو بنانے میں لگا. ٹھیک ہے جی, 1 سال مجھے لگا اس کو بنانے کے اندر. ایک تو یہ بات ہو گئی, اور دوسرا کہ مطلب آپ کو پتہ ہے کما کے میرے پاس بینک بیلنس نہیں تھا, مزدوریاں کر کے میں نے یہ بنایا. پھر 1 سال بعد انہوں نے 6 مہینے بعد انہوں نے وہ شور شرابہ ڈال دیا کہ آپ نے تو 6 مہینے کا ٹائم لیا تھا, یہ تھا وہ تھا. تو میں نے جو ان کو بتایا کہ جی میری والدہ نے بولا ہم لوگ مزدوری کر کے پیسے کماتے ہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, رشتہ دینے سے پہلے آپ نے دیکھا تھا, ہمارے پاس کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہے کہ ہم ایک دم سے یہ سب کچھ کر لیں. اور مہنگائی کے دور کے اوپر کرونا تھا جی, ان دنوں میں کرونا کی بات ہے یہ.
تو یہ بات ہوئی. تو پھر انہوں نے اس وقت کیا کہ پھر میں اپنی بیٹی, تو میں نے بھی ان کو بولا, میں بولا دیکھیں میں اپنی امی کی وجہ سے شادی کر رہا تھا, مجھے کوئی شادی کا شوق نہیں تھا, میں صرف اپنی والدہ کی وجہ سے کر رہا ہوں. کہ انہوں نے بولا چلو اچھا رشتہ ہے, کرنل صاحب ہیں, دے رہے ہیں, اچھی بات ہے آپ کے لیے, یہ وہ ہے فلاں. اور میں یہی سمجھا کہ صرف میں پڑھا لکھا ہوں اور یہ سر ہے, باقی بستری تو میں ہوں. آپ خود سوچیں کہ ایک کرنل صاحب, اچھا چھوٹی بیٹی کے لیے میری والدہ کہتے کیپٹن چاہیے مجھے, ٹھیک ہے جی, اور اس بیٹی کے لیے ان کو مستری والا گھرانا چاہیے تھا. تو میں حیران ہو گیا کہ اچھا 6 مہینے جی, سال گزر گیا. سال میں ہم ان کے گھر ایسا تھا کہ ان کا گھر کینٹ میں, کوئٹہ کے کینٹ ایسے ہیں کہ ابھی کوئٹہ کے کیا پورے پاکستان کے, کہ آپ کو جانے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور آپ کیا کہتے ہیں نمبر وغیرہ, وہ شناختی کارڈ, یہ وہ, تو ہمارے لیے بڑی پرابلم ہوتی تھی نارملی ان کے گھر جانے کے لیے نا, کہ بھئی ابھی کون چیک پوسٹوں پہ اپنا نمبر دے گا اور یہ وہ. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ جی مطلب کہ پورے سال میں تقریباً 4 ملاقاتیں, 4 ملاقاتوں میں صرف 10 منٹ کے لیے اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. جیسے ہی 10 منٹ ہوتے تھے, اور وہ بھی اس کی بہن, اس کی چھوٹی, اس کے سر پہ کھڑی ہوتی تھی, جو اس کو ایسے مطلب اپنے وہ نہیں اشاروں سے کنٹرول کرتی تھی, کہ وہ کوئی اس طرح کا مینٹلی جو اسٹیبل نہیں تھی, وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتی, تو اس کو وہ مطلب اسسٹ کرتی تھی. اور جب اس کے وہ سامنے ہوتی تھی, پتہ نہیں وہ ٹریننگ اس کی ہوئی تھی کہ وہ نارمل رہتی. تو 4 ملاقاتیں نہ مجھے بات کرنے دی. میری بہن نے بھی ان کو بولا کہ بھئی ہم اس کو کھانے پہ لے جانا چاہتے ہیں, جس طرح نارمل گھرانوں میں ہوتا ہے. تو میری بہن کو کہتے ہیں نہیں کرنل صاحب اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں, شادی سے پہلے اسلام میں, یہ وہ اسلام ڈال دیا بیچ میں انہوں نے کہ بھئی اسلام میں, تو نہیں ملنے دیا ہم لوگوں کو. اور لڑکی سے تو میں شادی سے پہلے بالکل ملا ہی نہیں. چلیں جی بس یہ ہو گیا. پھر میں نے یہ کمپلیٹ کیا بڑی مشکل سے, اپنا آگے پیچھے سے گزارے کر کے, اس سے صحیح ہے نا, ادھار پکڑے, یہ کیا وہ کیا. 1 سال لگ گیا مجھے. 1 سال میں ادھار یہ وہ کرا کے میں نے یہ کمپلیٹ کیا, ٹھیک ہے جی, مزدوریوں سے ایسے ویسے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ 1 سال بعد کی شادی رکھ دی. پہلے انہوں نے 5 جون کو نکاح رکھا 2022, اور پھر اچانک سے انہوں نے 9 10 11 ڈیٹ ہوگی, 9 کو مطلب نکاح اور مہندی, 10 کو آپ کی بارات, اور 11 کو ولیمہ. اچھا جی, تو جب میرا ان کے ساتھ نکاح ہوا تو اس سے پہلے مطلب میری ملاقات ہوئی نہیں. کوئٹہ کلب میں جی انہوں نے ہو رکھی تفریح, مطلب رکھا ارینجمنٹ ہم لوگوں نے کیا, ان لوگوں نے کیا, اور جی ادھر ہی نکاح ہوا. نکاح کی ویڈیو بھی میرے پاس ہے, جس میں انہوں نے مجھ سے 2 تولہ سونا اور 10 لاکھ حق میرا غیر مؤجل لکھوایا. اس وقت بحث چل رہی تھی, تو میرے والد نے, ہم لوگ ہوتا ہے یار نارمل گھرانوں کا ہی آپ ہوتا ہے حساب کتاب ہوتا ہے, انہوں نے بولا کہ یار چلو کہ مطلب نارمل گھرانوں کا ہی ہوتا ہے کہ لکھ دیتے ہیں, پرابلم نہیں ہے. ہم نے کہ لڑکی بسانی ہے, تو ہم لوگوں نے اس لیے وہ لکھ دیا. جب ہم لوگوں نے وہ لکھ دیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اچھا اس کے بعد مجھے لڑکی کے پاس چھوڑا, ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں بھی ابھی انہوں نے پچھلے رپورٹ پیش کی, اس میں انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے. وہ جو جگہ کو سارا مٹا کے نا ایسے اکھاڑ کے 5 تولہ سونا اور 10 لاکھ حق مہر, وہ بھی مؤجل لکھا ہوا ہے, وہ بھی سارا. اور قاری صاحب کی میرے پاس ویڈیو ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ جی میں سے جس طرح وہ بولتے نہیں 3 بار آپ کو قبول ہے جی, وہ پوری میرے پاس ثبوت ہے اس کا. قاری عبدالمطلب ہیں جی ادھر کے, یہ ڈیری فارم کوئٹہ کے. اچھا اس کے بعد جی انہوں نے مجھے لڑکی کے پاس چھوڑا. مجھے تھوڑا جب لڑکی کے پاس بیڈ پہ چھوڑا, میں نے لڑکی سے سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. میں نے 4 باتیں کی, انہوں نے خاموش رہیں. میں تھوڑا کنفیوز تھا, میں بولا شاید گھبرا رہی ہیں, شاید ٹینشن میں اس وجہ سے. تو اچھا جی مہندی کا دن گزر گیا, ٹھیک ہے. وہ کیونکہ پوری مہندی میں وہ خاموش رہی, اس اور سر مطلب نارمل اس طرح ہلاتی رہی. میں چپ, میں نے بولا یہ کیا, اور جس طرح اس کا وہ جیسے ہی کچھ ایسے آکورڈ کرتی تھی تو اس کی بہن اس کو ڈانٹتی تھی. اب میں چپ, میں تھوڑا کنفیوز تھا. پھر جی اگلے دن پھر میں نے اگنور کیا, میں بولا شاید کنفیوژن ہے, یہ وہ فلاں جس طرح بولتے ہیں شادی ہے گاؤں کی, یہ وہ. تو اچھا یہ کچھ بھی کرتی تھی نا, اس کے گھر والے کتنے کانفیڈنس سے گئی. میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کیوں اس کو بار بار اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ تعبیر میں کتنا کانفیڈنس. تو اس وقت تو نہیں سمجھ آ رہی تھی ہم لوگ کو. اچھا جی پھر ہماری اگلے دن بارات تھی. بارات ہوئی وہی نارمل طریقے سے. فوٹوگرافر کے سامنے اس لڑکی نے تھوڑی آکورڈ حرکتیں کی, جس طرح آپ کو تو نارملی لڑکیاں شرماتی ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو بھی کہتا تھا نا کہ آپ ایسے گھوم جاؤ, آپ بیٹھ جائیں, مطلب وہ جو بھی اس کو کہہ رہا تھا کر رہی تھی, کہ اس کا آرگیو نہیں تھا.
کہ جی آپ مجھ سے کیا مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا، جس طرح نارملی ہوتا ہے، آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں آج کل. تو جو اس کو بول رہی تھی وہ کر رہا تھا. ادھر مجھے تھوڑا شک ہوا، میرے پسینے چھوٹ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا. میں بولا پھر شاید آٹے میں نمک کا برابر ہوگا. خیر ہے، لڑکیاں اس طرح ہوتی ہیں، مطلب جلی ٹائپ کی. تو میں یہ سمجھا. اچھا جی، پھر بارات ہو گئی، گھر آ گئی. پورا خاندان تھا میرا بارات میں. سب نے دیکھا، تھوڑا سب کو شک بھی ہوا کافی لوگوں کو کہ مطلب لڑکی میں کچھ تو ہے، پرابلم ہے. پھر خیر ہم نے اگنور کیا. میں نے بولا چلو اسی زندگی کا نام ہے، کمپرومائز کا نام ہے. تو اس کے بعد جی جب لڑکی گھر آئی تو رات کو وہی جب نارمل کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کچھ آکورڈ حرکتیں کی. میں چپ ہو گیا. میں بولا میں نے اس کو سمجھایا کہ آپ کیوں کنفیوز ہو، کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. تو اس نے کیا کیا کہ کوئی مجھے وہ رپلائی نہیں دیا، جو اس کا وہ خاموش رہنا اور بس صرف اس طرح سر ہلانا تھا اس کا. تو جی میں چپ ہو گیا. میں نے بولا چلو شاید پہلا دن ہے شاید اس لیے. پھر اگلے دن صبح آئی. وہ صبح نا اس نے 6 بجے ساری بیڈ شیٹ نکال کے بیٹھی ہوئی کمرے کو ادم بدم کیا. میں امی کو بولا، میں بولا اما یہ کیا پرابلم ہے، آپ یہ آ کے دیکھیں نا. تو امی نے جب دیکھا تو امی حیران ہوگی کہ بیٹا یہ کیا کر رہی ہو آپ. تو بیٹا یہ کیا کر رہی ہو آپ. اس نے بولا وہ امی نے بولا تھا کہ ان کی امی نے جو ستیلی ماں، انہوں نے بولا تھا کہ پہلے دن بیڈ شیٹ چینج کرنا. حالانکہ ضرورت نہیں تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ بیڈ شیٹ چینج کرنے کی ضرورت پڑے. پھر مجھے شک ہوا. اگلے دن مجھے تھوڑا شک زیادہ بڑھ گیا. پھر میں نے ان کی بہن کو کال کی اگلے دن ایسی، اور ان کو میں نے جھوٹ بولا. میں بولا یہ آپ کی بہن تھوڑی مجھے کنفیوز لگ رہی ہے اور یہ اس طرح کرتی ہے، مطلب ایسے جو ایک ایب نارمل ایکٹیویٹی ہے. تو یہ آپ کی بہن کیا گری تھی بچپن میں. انہوں نے مجھے بولا کہ حسیب بھائی، وائس میں انہوں نے بولا مجھے، حسیب بھائی آپ جو ہیں وہ تھوڑا اس کو دیکھ کے پریشان ہوں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. میں اور وہ دوسری بہن جو بڑی سوشل ہے، جو ان کی کشمیر والی بہن ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بتا رہی تھی مجھے اس کو نا ہم لوگوں نے زیادہ گھر سے باہر نہیں نکالا، اور ڈاکٹروں نے بھی منع کیا ہوا تھا ہمیں. جب انہوں نے ڈاکٹر کو بولا میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. تو آپ پریشان نہیں ہوتا، اگر یہ کچھ بھی کرتی ہے آپ مجھ سے بات کریں. میں نے یہ وائس کال ان کی فیملی کو فارورڈ کر دی. آپ یقین کریں کہ میں تو پریشان ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، بلنڈر ہو گیا، دھوکا ہو گیا. میں نے امی کو بولا، وہ کبھی حیران ہوگی کہ امی کو کہ کیا بول رہے میرا بچہ، کیونکہ اوپر آ گئی تھی نا، امی کے ساتھ بھی اتنا کلیئر نہیں تھی. یہ شادی کے دوسرے دن ہی یہ تماشا شروع ہو گیا تھا. اچھا جی، پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے گھر بلایا شام کو. انہوں نے بولا کیا ہو گیا بیٹا، کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا. آپ اگر ہمارے بچے ہو تو اپنی بیٹی کا بول رہے ہیں، اگر آپ ہمارے بچے ہو تو اس کی آپ جو ہے یہ اس کو بلاک کر دو. وہ اس کا گھر نہیں بسنے دینا چاہتی، کیونکہ اور ان کی جو بڑی بہن تھی نا، وہ شادی میں آپ یقین کریں مجھے اوپر سے نیچے تک سکین کرتی تھی کہ پتہ نہیں شاید وہ یہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس طرح کیا مجبوری ہوگی اس لڑکے کی کہ اس کو میری بہن سے شادی کر رہی ہے. مطلب لالچی ہوگا. اگر میں لالچی ہوتا، اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر میں لالچی ہوتا، چھٹے دن ہی ان کو ہم نے اپنے گھر سے بھیج دیا تھا. وہ اس لیے بھیجا تھا کہ خدا نخواستہ اگر وہ نارمل اس میں آ کے نا، اب نارملٹی میں آ کے اپنے ساتھ کچھ کر لیتی تو اس کا قصوروار کون ہوتا. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب قصوروار کا ہوتا. اور پھر کرنل صاحب تو ہمارے گھر کو، پورے گھر کو اس میں لے آتے کہ بھئی انہوں نے جان پوچھ کے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیے کہ، اور ہمیں نہیں بتایا تھا ان کی بیٹی مینٹلی انسٹیبل ہے. اور یہ مطلب ہم لوگ چپ بھی ہو جاتے تو یہ کل کو خدا نخواستہ کو تو وہ کہتے کہ جان کے ان لوگوں نے میری بیٹی کو مارا ہے یا کچھ کیے. تو ہم لوگوں نے آپ یقین کریں اسی ڈر کی وجہ سے میں نے ان کی بیٹی، جب میں آتا تھا گھر چھٹے کے 7ویں روز ان کی بیٹی میں نے روانہ کر دی. کیونکہ جب میں آتا تھا اس کی وہ جو آکورڈ حرکتیں وہ کرتی تھی، چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اور دنیاوی باتوں سے وہ لڑکی بالکل بالا تر تھی کہ اس کو کوئی دنیاوی باتوں کا بھی پتہ ہو، اور بات کرنا یہ کرنا مطلب اس طرح کچھ بھی نہیں تھا. ایک ازدواجی زندگی جو ہوتی ہے میاں بیوی کی، اس طرح کا اس میں کچھ بھی نہیں تھا. کوئی فیوچر پلاننگ، کوئی آگے مطلب آپ کو تو بچے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے، یا دنیا کی کہ دنیا میں کیا کرنا ہے. میں بھی ایک نوجوان ہوں، میرے بہت سارے خواب ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس طرح کا اس لڑکی میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ آپ کر سکتے تھے جا کے. تو بس انہی چیزوں سے پریشان ہو کے جب میرے گھر والوں نے میری حالت دیکھی تو آپ یقین کریں میرے فیس کا رنگ اڑ گیا. میری حالت مطلب وہ میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اتنا ڈپریشن میں کہ میرا بلڈ پریشر لو ہوتا تھا، میں گر جاتا تھا اس کو دیکھ کے کہ میرے ساتھ یہ کیا بلنڈر ہو گیا نا. میں نے اتنی محنت کی، مزدور لوگ ہیں ہم لوگ، اور میرے پاپا جو ہیں شوگر پیشنٹ ہیں، امی جو ہیں وہ بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہے. تو اتنا بڑا بلنڈر ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا یہ.
تو پہلے ہی ہم لوگ اتنی مشکل سے زندگی مطلب اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اوپر سے یہ مصیبت. تو لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ کی امی نے نہیں دیکھا تھا. امی آپ دیکھیں کہ گئی ہیں, انہوں نے بڑی پلاننگ کر کے نا اس کو بٹھاتے تھے, بڑا اس کے سر پہ رہنا, 10 منٹ بٹھاتے تھے. تو اس میں میری امی اور میری والدہ کو اتنا, انہوں نے پوچھے کچھ سوال, اس نے نا اس طرح دی, اس کو یہ وہ شادی ہے سمپل ہے, شادی ہے سمپل ہے, اتنا کنفیوز کیا معاملے کو کہ ان کو پتہ نہیں لگا کہ یار شاید بچی بس شادی ہے تو اچھی بات ہے, شادی ہے تو اچھی بات ہے. چلاک کون مانگتا ہے آپ سب بات بولیں, جو آ کے مسئلے مسائل خراب کرے. اچھا جی, تو اس کے بعد چھٹے دن ہی میں نے ان کو روانہ کر دیا. انہوں نے گھر میں کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی کہ کچن میں کھڑی ہوئی تھی تو آگ کو دیکھ کے, چولہا فل آنچ پہ کیا ہوا تو ایسے اس کو دیکھ رہی ہے, تو کوئی ڈر خوف نہیں تھا. میں ادھر سے ڈر گیا. پھر کھانے پینے کا انداز, چلنے اٹھنے بیٹھنے کا, بات کرنے کا, مطلب ایسا تھا کہ ہم کسی محفل میں بھی اگر اس کو لے کے جاتے تو وہ 2 منٹ کے اندر سمجھ جاتے کہ یہ لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. اور جتنے لوگ ملنے آئے انہوں نے یہ بولا ہمیں کہ جی اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. تو اس کے بعد جی ہم لوگوں نے جب چھٹے روز بھیج دیا تو ان کے ابو کو بولا کہ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, فراڈ کیا. ابھی سمجھ آیا کہ آپ 10 منٹ کیوں بٹھاتے تھے, آپ ایسا کیوں کرتے تھے, یہ تھا وہ تھا. تو انہوں نے بولا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا بیٹا پاگل ہے. میری امی کو بولا اگر نہیں رکھنے چاہتے آپ اسے طلاق دیں. اچھا, پھر انہوں نے کیا کیا, جو غیر معجل تھا نا اس کو معجل کر کے, ٹیمپرنگ کر کے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں نکاح نامے میں بھی ٹیمپرنگ کی, جس کا ان کے اوپر مطلب فراڈ کا کیس بنتا ہے. ہم لوگوں نے اسی ڈپریشن میں آ کے ہم نے بولا یار ان کو ہم نے بتا دیا, شاید یہ اپنی بچی کی بے حرمتی نہیں کریں گے. کہ مطلب کہ ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اگر ایسی بات ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے, میڈیکلی ٹیسٹ کرواتے ہیں, میرا بھی اس کا بھی, پھر جو کچھ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. انہوں نے بولا نہیں میں ہم کوئی ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے, میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بیٹا پاگل ہے. امی کو بولا. پھر میرے دوست کو فون کیا, اس نے بھی یہی بولا کہ انکل آپ اس کو مطمئن کر دیں کہ آپ کی بیٹی میں اس طرح کوئی نقص نہیں ہے, آپ کو پرابلم کیا ہے. اس کو بھی بولتا ہے کہ آپ اس کی زبان بول رہے ہو, آپ اس کے دوست. بولا میں اس کی زبان نہیں بول رہا, اگلا آپ سے وہ کر رہا ہے تو آپ کر دیں. انہی باتوں کو پھر بیچ میں فون کرتے رہے. آپ کو تو میں ایسی لڑکی کو کیسے گھر میں لے کے آؤں, خدا نہ خواستہ یہ میرا, میں اوپر رہتا ہوں, میری امی نیچے رہتی ہیں, نیچے میرے چاچا رہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ گرل ہے, اگر ادھر سے یا ادھر سے وہ اپنے آپ کو کچھ کر دے, گرا دے, تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے. میں سارا دن باہر ہوتا ہوں, میں کام کرتا ہوں, میں اپنے ابو کے ساتھ دکان میں ہوتا ہوں, میں بڑا بیٹا ہوں, سنبھالنے والا میں ہوں, گھر کو چلانے والا میں ہوں. تو میں کیسے پھر اس لڑکی کو رکھ سکتا ہوں, اور خدا نہ خواستہ اگر وہ اپنے ساتھ کچھ کر لے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا, یہ مجھے بتا دے کوئی. ٹھیک ہے جی. اور نہ انہوں نے مجھے کلیئر کیا, نہ انہوں نے بچی کا ٹیسٹ کرایا, نہ کچھ بھی نہیں. میں بولتا رہا, یعنی پورا سال اسی میں گزر گیا. تو پھر آپ کو پتہ ہے لوگ مذاق بھی اڑانے لگ گئے کہ او ہو کرنل نے اس کو چونا لگایا. پھر مجھے انہوں نے کینڈ میں بلایا ادھر ایس پی صاحب کے پاس کہ بھئی آپ ادھر آ کے بیان دیں آپ نے کیا کیا. یہ وہ میں نے جب ادھر گیا, انہوں نے میری سٹوری سنی, انہوں نے بولا یہ تو کوئی فیملی کورٹ کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ جو ہیں زیورات انہوں نے نہیں دیے, انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹا الزام, ابھی انہوں نے ایف آئی آر کی میرے اوپر, اس میں انہوں نے زیورات کا بولا کہ میں نے زیورات ضبط کیے ہیں. لڑکی بولتی ہے, لڑکی خود بول رہی ہے, جو کہ بیان دینے کے قابل بھی نہیں ہے, کہ جو بیانیے کے قابل نہیں ہے, کہ لڑکی خود بول رہی ہے کہ جی اس نے مجھے مارا پیٹا, گھر سے نکالا, اور شروع سے اس کی میری جائیداد پہ نظر تھی, اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, مطلب کہ یہ میرا سونا رکھا ہے, مجھے مارا پیٹا ہے, اور دوسری شادی دیکھیں میرا حق ہے. میں نے نکاح میں کس طرح کی شک نہیں کی. جو ابھی ایک لڑکی نارمل لڑکی کے ساتھ میں رہ نہیں سکتا تھا, پھر 7 مہینے بعد میں نے 7 کے 8 مہینے بعد میں نے دوسری شادی کی, کیونکہ میں کیا ساری زندگی اسی چکر میں پڑا رہتا. انہوں نے مجھ سے فراڈ کے طریقے سے وہ غیر معجل کا 10 لاکھ روپے لکھوایا, تاکہ کل کو میں اگر طلاق میں, میری والدہ کوئی کی ڈیمانڈ کرتے رہے طلاق دینا, طلاق دے گا نہیں رکھنی ہے, کہ مطلب میں طلاق دوں تو پھر یہ مجھے فیملی کورٹ میں پھنسائیں کہ اس نے خود چھوڑا ہے. میں نے ابھی تک طلاق نہیں دی اس لڑکی کو, ٹھیک ہے جی. اس نے نہیں دی کیونکہ انہوں نے پوری پلاننگ سے مجھے پھنسایا. انہوں نے بہت آگے کی پلاننگ کی ہوئی تھی, اور یہ مطلب ان کا کاروبار تھا, کیا تھا مجھے نہیں سمجھ آ رہا, کہ کاروبار کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے. پھر 7 مہینے بعد انہوں نے وہ ایس پی صاحب, انہوں نے بولا جی آپ کا فیملی کورٹ کا معاملہ ہے, اس میں تھانہ کچہری ہوتی ہی نہیں ہے, آپ جائیں فیملی کورٹ میں. انہوں نے مجھے بولا فیملی, ایک تو وہ ہو گیا. اس کے بعد جب میں نے شادی کر لی, ابھی شادی کو میری 3 کے 4 مہینے ہوئے, پھر ان کو پتہ لگا کہ میں نے دوسری شادی کی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ مجھے 13 جون کو ادھر سے دکان پہ لوگ آئے, کینٹ تھانے کے, کوئٹہ کینٹ تھانے کے بندے آئے, انہوں نے مجھے لے گئے,
اور مجھے کچھ کلیئر نہیں کیا کہ بھئی میرے پہ کیا ایف آئی آر ہے یہ وہ. مجھے 3 دن رکھا, صحیح ہے نا, 3 راتیں 4 دن رکھا تھانے میں, اور اینڈ میں استغاثہ کر دیا. صحیح ہے جی, کہ بس ہم آپ پہ استغاثہ کر رہے ہیں, اور استغاثہ بھی ہے کہ صرف میرے اوپر, آپ وہ تو دونوں فریقین پہ ہوتا ہے, میرے اوپر کر کے کورٹ مجھے روانہ کر دیا. اچھا جی, میں نے وہاں سے اپنی ضمانت کرائی, ضمانت کرا کے پھر ایک ہفتہ گزرا, جمعے والے دن میری ضمانت ہوئی. تو ابھی پھر انہوں نے لاسٹ جمعرات کو مجھے 22 جون یا 23 کو انہوں نے مجھے پھر ایف آئی آر کر دی میرے اوپر. اس ایف آئی آر میں یہ تھا کہ میں نے مارا ہے, پیٹے, ان کا سونا ضبط کیا جو کہ یہ نہیں لے کے آئی تھی. ٹھیک ہے جی. الٹا ہمارے گھر کا سونا جب ان کی والدہ آئی نا سیکنڈ ڈے, تو جب ان کو شک ہو گیا کہ ان کو پتہ لگ گیا, تو ادھر سے ہمارا جو سیٹ تھا نا, میں مطلب باہر تھا کمرے میں, ان کی والدہ ان کے ساتھ بیٹھی, تو وہ سیٹ یہاں سے غائب ہو گیا. ٹھیک ہے جی, ان کے آنے کے بعد. اس سے پہلے ادھر موجود تھا, سامنے ہی پڑا, مطلب سامنے الماری میں پڑا ہوا تھا, تو ادھر سے غائب ہو گیا. اچھا جی, ایک یہ ہو گیا. دوسرا کہ میں نے شادی کی, میرا حق ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک وہ ہونا چاہیے نا, ایک جواز ہونا چاہیے دوسری شادی کرنے کا. ایک بچی بیمار ہے, میں اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں؟ کون سا لڑکا چاہے گا کہ, اور یہ کہتے ہیں ہم نے لالچ کی. آپ خود بتائیں کہ جو لالچ والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو لڑکی کو رکھ کے لوٹتے رہتے ہیں. صحیح ہے نا, کہ جی آپ لائیں اور لائیں اور لائیں, وہ تنگ کرتے ہیں ماں باپ کو اگر اس طرح کی بچی بھی ہو. ہم نے شرافت دکھائی کہ چھٹے دن ہی روانہ کر دیا, یہ بول کے کہ آپ نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا. ٹھیک ہے, 420 کی پوری گیم میں ہمیں پھنسایا. میری والدہ والد کا, میری بہن کا, ان کی سادگی کا وہ بٹایا. مجھے فرنٹ پہ نہیں آنے دیا, نہ لڑکی کو مجھ سے ملنے دیا گیا, نہ شادی سے پہلے بات ہوئی. موبائل پورا اس کے پاس تھا, اس کی بہن کے پاس موبائل, اس کے پاس پورا سال موبائل نہیں تھا, موبائل اس کے پاس نہیں تھا. اور انہوں نے شادی کے دن اس کو برات والے دن فون دیا. ٹھیک ہے, اس میں بھی جب میں دکان پہ جو تھا, جو جتنے دن یہ میرے ساتھ رہی, تو اس کے ابو نے اس کے ساتھ فل کانٹیکٹ میں اس کی امی رہتے تھے کہ کیا کر رہی ہو, کدھر بیٹھی ہو. ایک دن آپ یقین کریں, جب ادھر میں یہ پورشن بنا رہا تھا, تو کچن میں آ کے کہتے ہیں سوئچ بورڈ کو آپ نے اوپر رکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں حیران ہو گیا کہ بھئی سوئچ بورڈ تو ہاتھ کی اس پہ ہوتا ہے, تو کہتے ہیں اس کو اوپر رکھنا ہے. پھر سیڑھیوں کے اوپر ان کے بڑے اعتراضات تھے کہ سیڑھیاں آپ نے مضبوط بنانی ہیں, ایسے آپ نے کھونڈے لگانے ہیں, اور یہ اس پورشن سے ڈرے ہوئے تھے کہ یہ اوپر ہے, خدا نہ خواستہ ان کی بیٹی گر نہ جائے یا کچھ ہو نہ جائے. اور مجھے آخری دن تک کہتے رہے میں آپ کی سیڑھیوں سے مطمئن نہیں ہوں, آپ کی سیڑھیوں سے مطمئن نہیں ہوں. پھر بڑے اعتراضات انہوں نے کیے, یہ روشن دان کیوں چھوٹا رکھا ہے, یہ کیوں رکھے, بڑے اس طرح کے نا, جس طرح میں ایک وہ ایب نارمل سیل بنا رہا ہوں جس طرح میں نے کسی کو رکھنا ہے. تو انہوں نے یہ حرکتیں کی میرے ساتھ. اس وقت حرام ہے کہ اگر انہوں نے بولا ہو کہ میری بیٹی میں یہ نقص ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی پلاننگ تھی نا ان کی, ان کا پتہ نہیں کاروبار ہے کیا ہے, کہ انہوں نے پہلے اس طرح کی بیٹی مجھ سے نکاح کروایا, پھر غیر موجل اکمیر لکھوایا مجھ سے. پھر ابھی یہ مجھے ٹارچر ان کا یہ چل رہا ہے میرے اوپر کہ ان کو جب سے پتہ لگا میری سیکنڈ میرج ہوئی ہے, تو یہ کبھی مجھے اس طرح ٹارچر کرتے ہیں, کبھی یہ تھانے والوں کے ذریعے ٹارچر کرتے ہیں, کبھی کس طریقے سے ٹارچر کرتے ہیں, اور لڑکی بیان میں نہیں لاتے ہیں. میرا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ان کی لڑکی آ جائے تھانے میں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, یا ان کی لڑکی عدالت میں آ جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, کہ میں نے ان کے ساتھ فراڈ کیے کہ نہیں کیا, ان کو لوٹے کہ نہیں, لڑکی سے کوئی پوچھ لے. تو یہ ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل اپنی آواز پہنچانے کا اپنے ساتھ, اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, اس بیسٹ طریقہ ہی ہے. تو یہ ویڈیو تھی, اور ابھی بھی یہ آج کل تنگ کریں کہ بیٹی کی طرف سے انہوں نے ایف آئی آر کرائی میرے اوپر کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, زیادتی کی ہے. اور بس میرا اتنا ہے کہ بیٹی کو اگلا آ کے دیکھ لے کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اس طرح کی پوری رپورٹ لکھوا سکتی ہے, یا پھر وہ اس طرح کی باتیں کر سکتی ہے, یا اس طرح کا بیانیہ دے سکتی ہے. ہماری ہسٹری سب کے سامنے ہے. تووی روڈ پہ ہماری دکان ہے, مستری لوگ ہیں ہم لوگ. آپ خود سوچیں کہ ایک کرنل صاحب, ریٹائرڈ کرنل صاحب اپنی بیٹی کیوں دیں گے, اور ایک مستری کو, اور پھر اس طرح کا یہ معاملات, یہ وہ. ابھی یہ صرف ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں. میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, صحیح جی, میرے والد جو ہیں بلڈ پریشر, وہ شوگر کے پیشنٹ, امی بلڈ پریشر کی ہے. یہ مجھے تھانے میں لے کے بند کر دیتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کے اوپر زور آتا ہے. خدا نہ خواستہ ان کی وجہ سے اگر کچھ بھی ہوا تو اس کا سارا ذمہ داری یہ کرنل احتشام جو اور ان کی فیملی ہوگی, جنہوں نے ہمارے ساتھ پہلے فراڈ کر کے شادی کرائی بچی کی, اور ابھی یہ والے ہٹ کرنے کر رہے ہیں. تو میری اپیل ہے کہ اگر یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ پروف رکھنا چاہ رہا ہوں کہ بار بار مجھے کسی کو منہ سے بتانا ہی پڑے. ابھی تو آدھے کوئٹہ کو پتہ لگ گیا, اتنے تھانے انہوں نے مجھے گھمائے نا, ہر تھانے میں مجھے گھما رہے ہیں بغیر کسی اس کے. تو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ اگر کسی
اہم شخصیت کی طرف یہ ویڈیو جاتی ہے کہ اگر یہ کچھ ایسا ویسا کرتے ہیں میرے ساتھ، اور مجھے، میں آپ کو سچ بتاؤں کہ مجھے جانی مسئلہ بھی ہے، نہ میں کاروبار کر پا رہا ہوں، نہ اپنی دکان پہ، ابھی بھی میں گھر پہ بیٹھا ہوں، یہ صبح کا ٹائم ہے، مجھے اپنی آج تقریباً منڈے ہے اور مطلب جمعے والے دن جب چھٹی ہوتی کوئی ٹائم، اس کے باوجود میں ادھر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے. میری جو سیکنڈ وائف ہے ایکسپیکٹڈ ہے، ان کا بلڈ پریشر، وہ بھی چھوٹے دل کی ہے، ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ مجھے ہر طرح کا ان سے خطرہ ہے، میرے ماں باپ کو خطرہ ہے کہ اگر ان کی مطلب اس طرح ٹارچر کر کے ان کی طبیعت بھی کر رہے ہیں، میری سیکنڈ وائف کو بھی خطرہ ہے، میرے بچے ہونے والے بچے کو بھی خطرہ ہے، اور انہوں نے بس مجھے پریشان کر کے اور مجھ پہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں میں اس کو طلاق دوں، پھر طلاق کا کیس چلے. تو میری اپیل یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو کسی اہم شخص کے پاس جاتی ہے تو وہ اتنی کم سے کم ناانصافی نہ ہونے دے اس ملک میں، کیونکہ اس طرح کے جو فراڈی ہیں، جو مطلب کاروبار کرتے ہیں، مجھے نہیں پتہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا کے دنیا کو بتا دے کہ بھئی اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کھلا کھلم اپنا قانون سمجھا ہوا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو میری اپیل یہی ہے کہ میڈیا پہ چلائی جائے. میں اس لیے میں نے ابھی تک، میں پتہ نہیں یہ ویڈیو جب بناؤں گا اپلوڈ کروں گا نہیں کروں گا، لیکن یہ بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ویڈیو میں دے دوں گا اپنی فیملی کو کہ اگر یہ مجھ سے کچھ بھی کرتے ہیں، جانی نقصان میرا ہوتا ہے کسی کے ساتھ، تو اس کا ذمہ دار صرف کرنل احتشام جنجوعہ اور ان کی فیملی، ان کی مسز اور وہ سارے لوگ جو گنے چنے، ان کی جو عدیل بھائی ہیں، ان کی جو وائف، سیکنڈ وائف کے ادھر جو خاندان ہے جو پوسٹل کالونی میں رہتا ہے، وہ سب ہے. ٹھیک ہے جی. تو میری اپیل ہے کہ میری مدد کی جائے اس معاملے میں.